बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे चैनल पे आप रोज़ाना मुझे देखते हैं। एक जगह पे बैठ के मैं बात कर रहा होता हूँ, मेरा चेहरा होता है और आप मुझे सुन रहे होते हैं। जो सूरत हाल तीराह वादी के हवाले से पैदा हुई है और जो महाज़र आई हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत की नज़र आती है, मैं ये सारे मसाइल ख़ुद अपनी आंखों से देखने के लिए मैं वादी तीराह गया। वहाँ पे मैंने लोगों से बात की, वहाँ के बुज़ुर्गों से बात की, वहाँ के मुख्तलिफ़ जो वहाँ की तंजीमें हैं उनके अहदेदारों से मैंने बात की, वहाँ के नौजवानों से मैं बात की और मैंने वो सारा मसला जानने की कोशिश की कि असल मसला है क्या। देखिए, मैं बार बार आपको अपने व्लॉग्स में ये बताता रहा हूँ कि वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, फिर एक मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में पहले तो ये आप मैं बात भी करूं और साथ साथ मेरा कैमरा अगर आपको ये दिखा सके कि इस वक्त भी रात के इस पहर भी मैं वादी तीराह से बाड़ा की तरफ गामज़न हूँ। तहसील बाड़ा के आगे फिर पेशावर है और मुतासरीन की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, अभी भी सामान से लदी हुई गाड़ियाँ जो हैं ये सड़क पर रवां दवा हैं। और रास्ते में भी मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जिनमें बच्चे, जिनमें ख़वातीन, जिनमें बूढ़े, और इस शदीद मौसम में। अच्छा, मैंने वहाँ पे बात की और फिर मैंने आपको बताया भी है कि एक मुज़ाकरात हुए, बार बार हुए, फिर वहाँ के लोगों की तरफ से या फिर वो जो एक 24 रुकनी कमेटी थी या जिरगा था उसकी तरफ से एक सख्त मुतालबात या कुछ ज़्यादा मुआवजे के मुतालबात जो हैं ये सामने आए। इन्होंने डिमांड की कि 80 लाख रुपए अगर पूरा मकान तबाह हो जाए ऑपरेशन के नतीजे में या मिलिटेंट्स की तरफ से तो उनको मुआवजा दिया जाएगा 80 लाख रुपए, ये डिमांड आई थी। और फिर ये बात आके रुकी 30 लाख रुपए पे। 40 लाख रुपए उन्होंने डिमांड की थी कि जनाब अगर जुज़वी तौर पर मकान को नुकसान पहुँचे, वो बात आके रुकी 10 लाख रुपए पे। अच्छा, इनको बात तवील हो जाएगी, कुछ चीज़ें रिपीट भी हैं और ज़ाहिर है कि आप ये सारी चीज़ें सुन भी चुके हैं। 2.5 लाख रुपए वसूल करने के लिए मैंने जो मनाज़र देखे रजिस्ट्रेशन सेंटर में वो ये थे कि लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 4-4 और 6-6 दिन यहाँ पे गुजारे, रातें गुजारी। उधर ही जो चेयर्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर उन्होंने रातें गुजारी। किसी के पास ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतज़ाम था, किसी के पास इंतज़ाम नहीं था। और ये भी मैंने वहाँ पे महसूस किया कि क्योंकि लोगों ने ख़ुद मुझे आके बताया कि ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जो कई महीने पहले तीराह से आ चुके हैं या जो साल हर साल है से पेशावर में रहते हैं, नौशहरा में रहते हैं, इस्लामाबाद वग़ैरह में रहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद इनको 2.5 लाख रुपए मिलने हैं तो वो लोग भी आए और ख़ुद को रजिस्टर करवा लिया कि जी हम तो तीराह से आ रहे हैं। तो ये इनका ज़ाहिर है कि लोगों का भी मसला है और लोगों की जो मुश्किल सूरत हाल मैंने देखी वहाँ पे मैंने सुना बूढ़ों को, नौजवानों को, उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई ख़ुराक का, कोई राशन वग़ैरह का, तैयार खाने का इंतज़ाम नहीं था। जब कई कई दिन तक आपको सड़क पे गुजारना पड़े, बच्चे आपके हमराह हों, ख़वातीन आपके हमराह हों, तो फिर ज़ाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो जाती है। और यही सूरत हाल वो बयान कर रहे थे। कुछ लोगों ने जो फलाही तंजीमें हैं उनकी तारीफ़ भी की। जैसे मैंने रास्ते में अलखिदमत फ़ाउंडेशन का कैंप देखा, मैंने मुख्तलिफ़ जो फलाही तंजीमें हैं उनके मैंने कैंप्स देखे, जगह जगह मैंने मेडिकल कैंप्स देखे, मैंने आर्मी के मेडिकल कैंप्स देखे जहाँ पे आर्मी का जो अमला है वो मौजूद था मरीज़ों की देखभाल के लिए। ऐसे हादसात भी रास्ते में हुए हैं, ट्रैफिक हादसात हुए हैं, सर्दी से ठिठर ठिठर कर बच्चे जो हैं ये जाँ बहक हुए हैं, ऐसे वाक़यात मुझे बताए गए। और बूढ़े और ख़वातीन जो हैं ये बीमार पड़ गई और उनको फिर ज़ाहिर है कि अगर वो सिर्फ़ वादी तीराह से बाड़ा तक या पेशावर तक पहुँचने में उनको अगर 3 या 4 या 5 दिन लग रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ते में कौन सी ऐसी हेल्थ की फैसिलिटी है कि जहाँ पे उनको मदद दी जा सके। तो यही मेडिकल कैंप्स और यही जगह जगह जो कैंप्स लगाए गए थे इनको तैयार खाना देने के लिए, चावल वगैरह देने के लिए, इनको पानी फराहम करने के लिए, बच्चों के लिए जूसेस वगैरह, ये इंतज़ाम मैंने देखा। बहुत सारे लोगों ने गिला किया, शिकवा किया। पाइंदा चीना एक इलाका है
اور وہاں سے آگے بھی ہم گئے اور رات کی اس پہر میں بھی ہم نے مناظر دیکھے، لمبی لمبی قطاریں دیکھی. یعنی مجھے بتایا گیا، میرے ساتھ عالم آفریدی صاحب بھی موجود تھے جو باڑہ کے بہت نوجوان منجے ہوئے صحافی ہیں. انہوں نے بہت ساری رہنمائی کی، اور اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے علاقوں کے نام بتائے، کیونکہ میں تو کم از کم ایسے علاقوں سے، یعنی بڑے بڑے علاقوں کے نام تو آپ کو آتے ہیں کہ جناب وادی تیرا ہے، پیندہ چینا ہے، یا اس طرح کے اور علاقے، اور جیسے باڑہ ہے. لیکن کچھ مجھے جگہ جگہ دیہات نظر آئے، کچھ آبادیاں نظر آئیں. میں جگہ جگہ پوچھتا رہا عالم آفریدی سے، یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے. بہرحال مقصد اس وزٹ کا یہ تھا کہ میں خود جاؤں، میں گراؤنڈ پہ جاؤں، میں لوگوں کو خود سنوں، اور لوگوں سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا بتایا گیا، آپ کس مقصد کے لیے وہاں سے نکلے ہیں. تو سب نے تقریباً یہی کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں. پشتو میں چونکہ زیادہ تر لوگوں نے بات کی، اردو میں کوئی تیار نہیں ہوا زیادہ تر، اور پھر پشتو میں وہ بار بار کہتے رہے کہ مونگ امن ہواڑو، یعنی ہمیں امن کی ضرورت ہے اور ہم امن چاہتے ہیں. اسی لیے تو ہم جو ہیں اپنا گھر بار جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے گاڑیوں میں لاد کے نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. جب میں ان سے پوچھتا کہ جناب آپ کو کس نے کہا کہ جی یہ علاقہ چھوڑیں، تو بہت سارے لوگوں نے چھپ کر روزہ رکھ لیا، بہت سارے لوگوں نے بات نہیں کی. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن میں نوجوان بھی شامل تھے کہ جن کے ہاتھ میں نے اسمارٹ فون دیکھے، لیکن وہ شاید بہت ساری خبروں سے دور تھے، یا شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. جو کچھ نوجوان ایسے تھے کہ ان کو اس ساری صورتحال کا پتہ تھا، یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جو محاذر آئی ہے وادی تیرا کے مسئلے کے اوپر، ان کو اس مسئلے کا پتہ تھا، لیکن وہ بھی کھل کے بات نہیں کر سکے. اچھا، 24 رکنی کمیٹی کے حوالے سے میں بار بار یہ پوچھتا رہا لوگوں سے کہ اس کمیٹی کے کس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کس نے آپ کو کہا کہ جی یہاں سے آپ نکلیں اور اتنے دنوں کے لیے نکلیں، اور کس نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن ہوگا. تو اس حوالے سے بھی مجھے کلیئر جواب نہیں مل سکا. میں نے جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر تھا یا جو رجسٹریشن کا مرکز تھا، یہاں پہ میں نے خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندوں کو دیکھا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، اور نادرا کے وہاں پہ جو ہے یہ کاؤنٹرز لگائے گئے تھے. مطلب کہنے کا یہ کہ مل کر وہاں پہ کام ہو رہا تھا. رجسٹریشن کا لوگوں کی انٹری ہو رہی تھی، لوگوں کا بائیو میٹرک وغیرہ ہو رہا تھا، جو بھی ان کا انتظام تھا. لوگ یہ شکایت کرتے رہے کہ جی کمپیوٹرز کم ہیں، کاؤنٹرز کم ہیں، لوگوں کو کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھر خصوصاً میں نے جو ایک چیز محسوس کی، وہ معصوم بچے، وہ بچے جن کا تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، وہ خواتین جو ظاہر ہے کہ مجھے نظر تو نہیں آئی لیکن برقعوں میں وہ تھیں، باپردہ تھیں، گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی تھیں. وہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو آگے بھی اندھیرا نظر آتا ہے، پیچھے بھی ان کو روشنی نہیں نظر آتی. بہت سارے لوگوں کو پھر اوپر سے برف باری نے آ لیا، اور پھر سڑکیں بند ہوئیں. ان کو مشکل صورتحال وہ پیش آئی کہ جب ان کو کہا گیا، ایک تو ان کو کہا گیا کہ 10 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک آپ نے نقل مکانی کرنی ہے، اور پھر 5 اپریل کو آپ کی واپسی ہوگی. پھر اسی دوران 22-23 تاریخ تھی غالباً کہ جب ان کو کہا گیا کہ جب آپ ذرا ٹھہر جائیں، موسم شدید ہے، برف باری ہو رہی ہے، جو اپنے علاقوں سے نہیں نکلے، اپنے گھروں سے نہیں نکلے، وہ نہ نکلیں، اور جو اپنے علاقوں کے قریب ہیں وہ واپس چلے جائیں، اور 5 فروری تک آپ نہ نکلیں. تو لوگ ایک عجیب و غریب قسم کی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ جی ہم اب آگے جائیں، ہم پیچھے جائیں. اور اتنے عرصے سے میں اور آپ اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں، مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں، معاہدے پہ بات کر رہے ہیں، معاہدے کے نکات ہم سامنے رکھ رہے ہیں، مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں، کیا طے ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے بار بار رکھا. اور اس کے بعد پھر جناب ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اس نقل مکانی سے یا جبری جو نقل مکانی ہے، اس سے وفاقی حکومت کا یا ملٹری پاکستان ملٹری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت نے یہ معاہدہ کیا ہے، اور صوبائی حکومت کے نمائندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے. اس دن میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بات کی.
میں نے کہا یہ معاہدہ، یہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوتے رہے؟ صوبائی حکومت کے نمائندگان کے ساتھ ہوتے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں صوبائی حکومت کے نمائندگان نہیں تھے۔ میں نے کہا ڈپٹی کمشنر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر، اور پھر وہ ایک جو نوٹیفیکیشن ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، وہ بار بار میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اس میں جو ہے رضاکارانہ نقل مکانی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بہت سخت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ جو بھی معاملہ ہے سیاست کے لیے، بہت دیگر ایشوز ایسے ہیں کہ جن پہ سیاست ہو سکتی ہے، جن کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ کم از کم لوگوں کی زندگی کے اوپر سیاست نہ کی جائے، کم از کم اس معاملے کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ جو میں نے بچوں کے معصوم چہرے دیکھے اور ان کی آنکھوں میں نے سوال پڑھے، تو اب ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب نہ میرے پاس ہے، نہ ریاست کے پاس ہے، نہ صوبائی حکومت کے پاس ہے، نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ جو صورتحال میں دیکھ کے آیا ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو معاف رکھا جائے، جن کا میں پچھلے ایک ولاگ میں نے بات بھی کی تھی کہ جن کا نہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان لوگوں کا معاملہ سنجیدہ لیا جائے جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا سیاستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ وفاقی حکومت کس کی ہے، جن کو یہ نہیں پتہ صوبائی حکومت کس کی ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے اور فارم 47 کیا ہوتا ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ صورتحال جو ہے اس وقت چل کیا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا آپ دیکھیں تو ایک عجیب قسم کا ماحول جو ہے یہ پیدا ہو چکا ہے، ایک عجیب قسم کی ایک ایسی لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہزاروں افراد جو ہیں، چاہے ان کی تعداد 1,30,000 ہے، چاہے وہ 1.5 لاکھ ہیں، چاہے کچھ اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 93,000 ہیں، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، یہ انسان ایک بھی قیمتی ہوتا ہے، اور انسان سینکڑوں ہزاروں ہوں وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس گاڑی سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں یہ بڑے حساس علاقے ہیں۔ جب آپ باڑہ روڈ کے اوپر پشاور سے نکلتے ہیں تو پھر پہلے باڑہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ آگے جاتے ہیں، میں واپسی چونکہ پشاور کی طرف میں جا رہا ہوں، راستے میں کسی جگہ پہ اتر کے بھی یہ بات آپ سے کر سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ جو جانے والی گاڑیاں ہیں، یہ جو سامان سے بھری ہوئی گاڑیاں ہیں جو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ ساری صورتحال جو ہے یہ میں اس لیے گاڑی سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میں صحیح صورتحال جو ہے آپ کو بتا سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔